अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ कौम बनी इसराइल के अहवाल हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से इसको पढ़ने की, समझने की, इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की और नेकी और हिदायत और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता लेक्चर्स जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं वहाँ पर एंड किया था कि बछड़े की इन्होंने इबादत जब पूजा की, अगर बछड़े के साथ ये लफ्ज़ लगाऊँ तो जब इन्होंने बछड़े की पूजा की तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को सज़ा मिली। अब इस सज़ा का ज़िक्र मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में नहीं किया और यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो कि न्यू हैं उनमें से किसी का क्वेश्चन था मुझसे, और जो शुरू से साथ हैं उन्होंने इसलिए क्वेश्चन नहीं किया कि हम पहले पारे में ये पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पहले पारे में हमने इस वाक़े की इस लिहाज से डिटेल पढ़ी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुक्म दिया कि अपने ही जान फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने ही अजीज़ों को, उन लोगों को कत्ल करो जो कि तुम्हारे अपने हैं और जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। ठीक है, तो ये बेसिक हुआ क्या था। अगर तो ओल्ड स्टूडेंट्स को याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ और न्यू स्टूडेंट्स का भी भला हो जाएगा कि उनको मालूम हो जाएगा। और इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसलिए ऐड नहीं किया था, मुझे ये था कि मैंने इसको पहले पढ़ा दिया, लेकिन चलें अच्छी बात है कि आपने इंटरेस्ट शो किया और ये सवाल उठाया। तो ये सवाल बछड़े की पूजा पर सज़ा इनको क्या दी गई थी। तो देखिए पूरी की पूरी कौम ही बछड़े की पूजा करना नहीं शुरू हो गई थी। कुछ ऐसे भी थे आबिदीन सालिहीन जिन्होंने जो तरात लेने जब गए थे उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो रिवायत में आता है कि वो लोग थे जो कि एक तो उन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में वो शामिल थे। दूसरा प्लस वो बाकी लोगों की तरफ से तौबा करने और ख़ुद भी अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तौबा करने और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम, उसका कलाम सुनने के शौक़ में गए थे कोहे तूर में हज़रत मूसा के साथ। और फिर वहाँ जाके उन्होंने सरकशी की कि हम जब तक अल्लाह को देख नहीं लेते हम कैसे ईमान लें। वो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ ले। तो ये कुल इस तरह से हुआ कि तकरीबन 70,000 लोग थे जिनका जब इन्होंने कत्ल का बेसिकली क्या हुआ था कि वो लोग जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, ठीक है, वो गुनाहगार थे, और जिन्होंने नहीं की थी उनको हुक्म ये दिया गया कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की है उनको कत्ल कर दो। अब बनी इसराइल जो थे औलाद याकूब थे, ठीक है, बनी इसराइल याकूब की औलाद। अब आपस में कबीले तो ये मुख्तलिफ ट्राइब्स में डिस्ट्रीब्यूशन इनकी हुई थी, लेकिन आल औलाद तो एक ही थी, इनकी नसब तो सेम ही था, आपस में रिश्तेदार भी लगते थे। तो ये अमल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी था कि हम कैसे अपनी ही अजीज़ व क़ारिब को कत्ल करें। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से काला बादल जो है वो नाजिल किया गया जिसने अंधेरा कर दिया उनके इर्द गिर्द, और उसकी वजह से फिर इन पर अपने प्यारों को कत्ल करना आसान भी हो गया। और ये कत्ल होना उनके गुनाह की सज़ा थी जो उनको दी जानी थी। ठीक है, तो फिर हुआ ये कि वो अपने प्यारों को कत्ल की जा रहे थे। ऐसे में हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने अल्लाह की बारगाह में गिरा कर दुआ की कि अल्लाह इस तरह तो इनकी नस्ल कशी हो जाएगी, बहुत से लोग इसी तरह मारे जाएंगे, अल्लाह माफ़ कर दे, हम तेरी तरफ से रहमत के तलबगार हैं, मेरी कौम को माफ़ फरमा दे। अब ऐसे में तकरीबन 70,000 लोग कत्ल हो चुके थे। याद रहे कि 6 लाख की तादाद चली थी वहाँ से। तो अब ये इतने कत्ल हो चुके, फिर इनकी दुआ हज़रत मूसा और हारून की, तो अल्लाह ने अपने अम्बिया की दुआ के तौफ़ैल इन पर से ये अज़ाब टाल दिया। ठीक है, और इनकी मुआफ़ी हो गई। फरमाया गया कि तमाम जो रह गए हैं, यानी जो कत्ल हुए थे उनके अलावा जो रह गए हैं उन तमाम को बख्श दिया गया है। और फिर हुआ ये, अब जो मैंने बहुत ओल्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना ये वाक़या पढ़ा हुआ है यहाँ से, और ये भी कि अगर मैं गलती ना कर रही हूँ तो कि जो कत्ल हुए थे, आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा, वो फिर मारे गए, वो जहन्नुमी,
اور جو نہیں ہوئے تھے وہ بخشے بھی گئے اور وہ قتل بھی نہیں ہوئے، جان بھی بچ گئی۔ تو نہیں، اس کے بارے میں نے پڑھا تھا بہت دیر پہلے کہ جو قتل کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا تھا، ان کی روحوں کو، اور جو نہیں ہوئے تھے ان کو بھی۔ اب باقی کے سردار ان کی طرف سے توبہ کرنے اور اللہ کے کلام کو سننے کے شوق میں جب کوہ طور پر گئے، پیچھے سے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں پر ڈیمانڈ کیا کی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، پھر کڑک آئی اور ان کو سب کو مار دیا، اور پھر دوبارہ اللہ کے نبی کی دعا سے، حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ زندہ کیے گئے۔ بہرحال وہ گزشتہ لیکچر تھا جس کو میں نے تقریباً 5 منٹ لگا کے آپ کو اب سارا پیچھے سے ریلیٹ کر کے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل کے حالات، کہ آبائی وطن جو تھا بیسک کیا تھا؟ شام تھا۔ ہم نے شروع والے ابتدائی لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر آ کر آباد ہوئے تھے، اور مصر میں فرعون جب قابض تھا، ظالم حکمران تھا، اس نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کو یہ مظلوم ہو گئے، فرعون کے ظلم کے آگے یہ بے بس ہو گئے اور غلامی اختیار کر لی انہوں نے۔ اب فرعون سے جب نجات ملی قوم کو، ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا، انہوں نے کہا ہاں شریعت پہ ہم تب بھی عمل کریں گے جب یہ فرعون سے ہمیں نجات مل گئی، ایزی ہو کے، یعنی عام الفاظ میں بات کریں تو۔ پھر جب ان کو ایزی کر دیا گیا تو رات لینے گئے تو وہاں پر بے ادبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی دوبارہ سے نافرمانی اور بے ادبی کا ذکر ہے، کیا کہ انہیں یہ حکم ہوا فرعون سے رہائی کے بعد کہ قوم عمالقہ ہے جو کہ ان کے وطن شام پر جو معلوف ہے وہاں پر مقام، وہاں پر آباد ہو چکی تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ نازل ہوا کہ تم لوگ جہاد کرو، تم لوگ اللہ کی راہ میں لڑو اور اس قوم سے اپنے ملک کو آزاد کروا لو اور یہاں پر بسیرا کر لو۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ میدان جو طے ہے یا طیہ ہے، اس کا ذکر بھی پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے قید ہوئے۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب ان کو حکم ہوا نا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے نا 12 سردار کو منتخب کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا کہ جائیں اور جا کر قوم عمالقہ کے احوال دیکھیں، معائنہ کریں، جائزہ لیں ان کے حالات کا، تاکہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ کیا گیا تھا، تم لوگ لڑو، تم لوگ جہاد کرو، مدد میری طرف سے آئے گی۔ جب یہ قوم کے سردار 12 گئے نا، اس میں سے 2 تھے، ایک تو حضرت کالب تھے اور ایک حضرت یوشع بن نون تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب یہ دونوں جو تھے نا، ان دونوں کے علاوہ باقی کے جو سردار ہیں نا، وہ ان کا قوم مالکہ کا روب، ان کا دبدبہ، ان کی طاقت، ان کے ہتھیار، ان کے قد و قامت، ٹھیک ہے، سارا کچھ دیکھ کے نا سارے ادھر ہی مغلوب ہو گئے، روب کے اندر آ گئے ان کے۔ حضرت کالب نے، حضرت یوشع بن نون نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تم لوگوں کی بیس پہ پیچھے کا پورا جو آپ کا قبیلہ ہے وہ کرتا ہے، میٹر کرتا ہے، تم لوگ جا کے ان کو ڈراؤ گے تو انہوں نے تو خود جہاد سے انکار کرنا ہے، لہٰذا جہاد سے منکر نہ بننا، جہاد سے ڈرنا نہ، اللہ کی بارگاہ سے مدد ہم طلب کریں گے، ہم لڑیں گے۔ اب جب وہ 12 سردار وہاں سے تقریباً 40 روز تک انہوں نے اس قوم کا مشاہدہ کیا، قوم عمالقہ کا، اور وہاں سے جب واپس آئے تو صرف حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب دونوں حق پر قائم رہے، جنہوں نے آ کر حضرت موسیٰ سے معاملہ تو بیان کر دیا کہ وہ قوم ایسی، لیکن جہاد سے انکار نہیں کیا، کہا ہم لڑیں گے، اللہ نے کہا ہے، مدد کا وعدہ کیا، اور ہم اپنے ملک کو بھی وہاں سے آزاد کروائیں گے تو ہم جہاد کریں گے۔ لیکن جو باقی کے سردار ہیں، اب اگر آپ نے ارطغرل اور عثمان غازی وغیرہ اس طرح کے سیریلز دیکھے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایک سردار کی اپنے قبیلے میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ بہادر ہوگا تو قبیلے کی بقا اسی میں، ٹرائب کی، اور اگر وہ بزدل ہوگا تو پورا۔ اب ہم نے 12 قبیلے شروع سے پڑھتے آ رہے، 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، 12 قبیلے تھے، اور وہ تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 6 لاکھ پڑی۔ کتنی ایک قبیلے میں کتنی تعداد ہوگی؟ ٹھیک ہے، تقریباً 50,000 اگر لگا لیں تو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح سے ہوا کہ وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ ایسے وہ تو قوم بہت زیادہ طاقتور ہے، جہاد سے انہوں نے بھی انکار کیا، قوم والوں نے بھی کیا، اور ڈر کے بیٹھ گئے، اور جہاد سے انہوں نے جب انکار کیا تو دیکھیں یہاں پر آگے واقعے کو بڑھانے سے پہلے میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔
ہمارے پاس بیت المقدس تھا، چھین لیا گیا. ہمیں حکم اللہ کی طرف سے ہے جہاد کا، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم ایٹامک پاور ہیں بینگ اے پاکستانی، لیکن ہم ڈرتے ہیں جہاد کرنے سے. ہم اگر نہتے بھی ہوتے تو تب بھی ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے تھا، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تب بھی ہمیں بہادر رہنا چاہیے تھا. لیکن آج پاکستان دنیا کی نمبر 1 آرمی پاکستان ایٹامک پاور بھی ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے مکین ہونے کے ناطے، سمجھ آ رہی ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہم بیت المقدس کا کتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم ٹویٹس چلا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہی خواتین ہونے کے ناطے اب ہم سڑکوں پہ نکل آئیں اور ہم احتجاج کریں، یہ بھی حل نہیں ہے. لیکن کم از کم بینگ اے وومن ہم اپنے گھر کے مردوں کی بہنیں بھائی ہم مینٹیلٹی تو چینج کر سکتے ہیں نا. وہ جو لبرلزم ہمارے دماغ میں گھسا دی گئی ہے کہ وار جو ہے وہ از ایکولس ٹو خودکشی ہے، سوسائڈ ہے، وار جو ہے وہ اینٹی اسلام. حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام بے شک پیسفل ریلیجن ہے، لیکن جب وار کی ضرورت آئی غزوات میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غزوات کیے، ٹھیک ہے، اور جنگیں لڑی. اور اسلام جب امن سے پھیلا تو بلا شبہ تلوار سے بھی پھیلا. تو ہم آج کل جہاد کے منکر کیوں ہیں؟ ہمیں امریکہ سے ڈر لگتا ہے، اس کی پاور سے ڈر لگتا ہے، ہمیں برطانیہ اس کی پاور سے، ہم مقروض ہیں، ہمیں قرضہ نہ مانگ لیں، ان کے خلاف کچھ بولنا نہیں. کشمیر ہے، اس پہ کتنے نہتے کشمیریوں پر مظالم کیے جاتے ہیں. ہم صرف ایک پوسٹر اٹھاتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں 5 فیب کو کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانی، اگر کوئی دوسرے ممالک سے مجھے سن رہے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا کر رہے ہیں اپنے ریلیجن کے لیے؟ ان کو حکم ہوا تھا نا جہاد کا، انہوں نے کیا کہا؟ قوم بڑی بہادر ہے، ہم نہیں کر پائیں. ہمیں بھی حکم ہے جہاد کا، ہم بھی کہتے ہیں سامنے والے بڑے بہادر، ہم نہیں کر پائیں گے. تو پھر ہوا کیا تھا، ذرا ان کے حوال دیکھ لیتے ہیں، پھر آئیں گے اپنے حالت زار پر. انہوں نے جہاد کا انکار کیا تو وہ ایک جس جگہ قید تھے نا، جس جگہ موجود تھے وہیں قید کر دیے گئے. اور وہ تھا تیہ یا تہ، دونوں نام لیے جاتے پروننسیشن میں. یہ ایک مقام، ایک میدان تھا جو کہ مصر اور شام کے درمیان ایک وادی ہے. اب یاد رہے مصر سے چلے تھے نا وہ لوگ، شام کی طرف جانے کا حکم ہو، درمیان میں وادی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس قدر ناراض ہوا کہ وہ اتنا بڑا میدان اور وادی نہیں ہوتی، اس میں ان کو، اس میدان میں، اس وادی میں ان کو قید کر دیا. اب عقل کہتی ہے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی جیل طرح کا قید خانہ نہیں، تو یہ باؤنڈ کیسے ہو گئے اس کے اندر؟ تو صبح کو یہ چلتے تھے یا رات کو چلتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، لیکن جب ارلی مارننگ دیکھتے تھے نا روشنی میں، وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے سفر شروع ہوتا تھا. یعنی اللہ نے وہ میدان ان پر اتنا وسیع کر دیا تھا کہ وہ 40 سال تک اس میں بھٹکتے رہے. 40 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں اس میں. ان کے حالات کیا آتے، کھانے کا ذکر قرآن میں ہے، باقی روایات ملتی کپڑوں کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے جسموں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بچے بھی جوان ہو گئے تھے. ایسے میں 40 سال ظاہر سی بات ایک عمر ہوتی ہے. تو یہ جو ہیں وہ روایات حدیث مرفوعہ میری نظروں سے نہیں گزریں، اس لیے ان کو نہیں میں بیان کروں گی. جو قرآن میں روایات ہیں ان کا لیونگ سسٹم کیا تھا اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. قرآن میں جو آیات ہیں، تو اب قرآن کریم میں کیا تھا، کیا مذکور ہے ان کے حالات کے بارے میں؟ وہ یہ کہ یہ قوم جب 40 سال تک بھٹکی اندر ہی، اب یہ پھر نبی کے پاس گئے جب کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور جب پریشان حال میں. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے دعا کا کہیں گے تو بگڑی بننی ہے. اور بلا شبہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ان کو وسیلہ اختیار کریں تو بلا شبہ ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. ہمارے نبی بھی افضل ہیں اور حیات ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے اس پر. تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ٹھیک ہے. اور ادھر جا کے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے. اب اللہ دیکھیں اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے، اتنے غضب اور ناراضگی کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نبی کی دعا سنی. یعنی اللہ اپنے نبی سے تو ناراض نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان سے ناراض تھا. اور حضرت اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بھی تو وہاں تھے نا، تو پھر کیا یہ والی سزا ان کو بھی ملی؟ کیونکہ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے.
تو اس کا جواب یہ وسوسے کا ازالہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس طرح تھانے میں موجود ہوتے ہیں قیدی اور ان پر پولیس والے بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ پولیس والے وہاں قید ہوتے ہیں؟ نہیں نا، انچارج ہوتے ہیں نا، سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دیکھ بھال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ قید نہیں تھے وہاں پر، اللہ کے حکم سے موجود تھے۔ اب ان کو دعا کے لیے کہا، حضرت موسیٰ نے دعا کی تو آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوا ان پر، اللہ اکبر، بغیر کسی محنت مشقت کے ریڈی میڈ کھانا بن گیا۔ روایت ملتی ہیں کہ جی کچھ کا شکار بٹیریں آسمان سے آتی تھیں، ان کو بھونتے یہ تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ بھونی ہوئی بٹیریں آتی تھیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ من سویٹ ڈش تھی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی اور دودھ سے زیادہ سفید تھی، اور یہ میٹھا سا مادہ تھا، روایت میں تو صبح صبح اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، اور یہ کھاتے تھے۔ اور پھر یہ کھا کے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ صرف میٹھا کھانا، ہمیں اور بھی عطا کیا جائے نا۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے سلوہ نازل ہوا، اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی سویٹ ڈش میں من تھا اور نمکین ڈش میں سلوہ تھا۔ اب ایسا عظیم کھانا جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، ان تک کھانا کھا رہے تھے۔ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ اس کو سٹور نہیں کرنا اور شکر ادا کرتے رہنا، یعنی کل کے کھانے کی فکر نہیں کرنی، آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے گا، سٹور نہیں کرنا تم نے۔ انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کس طرح سے ناشکری کی۔ ہم تو یہ 2 طرح کا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی اور کھانے کا بندوبست کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں اینڈ پہ پھر بتا دوں گی۔ ابھی پانی کا ذہن میں آتا ہے، پانی انہوں نے کہاں سے پیا؟ پھر حضرت موسیٰ کے پاس ہے، دعا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو وہاں ایک پتھر موجود تھا، اس پتھر کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہے کون سا تھا، اور وہ بھی ہم نے آگے واقعہ پڑھنا ہے کہ کون سا پتھر تھا، اس لیے ابھی میں اس کی ڈیٹیل مینشن نہیں کروں گی یہاں پر۔ تو آپ نے اس پتھر پر جب اپنا عصا مبارک مارا، لاٹھی ماری، تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، من اثنتا عشرۃ عینا، ٹھیک ہے، فنفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، پس جاری ہو گئے اس میں سے 2 اور 10 چشمے، یعنی کل 12 چشمے۔ تو ہر قبیلے نے اپنے پینے کی گھاٹ کو پہچان لیا، 12 قبیلے تھے وہاں پر، سب اپنے اپنے چشمے سے وہ پانی پینا شروع ہو گئے۔ تو یہ ان کے ساتھ پانی کا حال۔ اب دیکھیں اللہ ناراض ہے لیکن رحمت اللہ کی کتنی، اس کے باوجود انہوں نے اس نعمت کو جھٹلایا، ناشکری کی، اور کیا کہا کہ ہم اس کھانے سے اکتا گئے، ہم پر نازل کریں زمینی کھانوں میں سے، نہیں نازل کرنا نہیں مراد، ہم زمینی کھانوں میں سے کچھ کھانا چاہتے ہیں، جس طرح پیاز ہے، جیسے گیہوں ہے، جیسے ساگ ہے، جیسے ککڑی ہے، سم تھنگ۔ تو انہوں نے جب یہ بولا نا تو ناشکری آئی، ہمیں بھی جو چیز ملی ہوتی نا ہم ناشکری کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ ہوتا فلانے کے گھر میں ناشتہ دہی سے ہوتا ہے، ہمیں رات کے کھانے سے دیا جاتا ہے، ناشکری ہوگی۔ فلانے کے گھر میں ایک کھانے میں جوس ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جوس بھی نہیں ہوتا، ناشکری ہوگی۔ ہم کھانوں میں ناشکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناشتہ ایسا، ڈنر ہمارا ایسا ہوتا ہے، فلانوں کا ویسا ہوتا ہے، ان کے گھر تو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی ویسی ڈش بن جاتی، ہم نے کبھی کسی ڈش کا منہ نہیں دیکھا کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہے ناشکری۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، آسمان سے نازل کردہ کو کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، ادنا اختیار کیا، زمین والا چاہیے۔ تو پھر اللہ کی ناراضگی تو اللہ کی طرف سے جو ناراض اور غضب تھا وہ تو نازل ہونا تھا، اور اللہ ناراض ہوا بھی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی نا تو میدان طیہ میں تو وہ موجود تھے، اور میدان طے سے جب ان کو رہائی ملی نا اس وقت، پھر اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر مسلط کر دی گئی ان پر مسکنہ، مسکینی، ٹھیک ہے، اور ذلہ، ٹھیک ہے، ذلت مسلط کر دی گئی، اور وہ لوٹے، وہ پلٹے اللہ کے غضب میں، یعنی ایسی ذلالت ان پر مسلط کی گئی کہ اب انہوں نے اپنے لیے کھیتی باڑی چوز کی نا کہ ہم زمین میں اگا کے کھائیں گے، ہم نے یہ نہیں، ہمیں بھی، انہیں بھی حکم ہوا تھا سٹور نہ کرنا، انہوں نے کیا، ہمیں بھی رمضان آ جائے ہم نے سارا کچھ لے کے سٹاک، غریب کا نہیں دیکھنا، بھلا نہیں کرنا، ہمیں کوئی چیز آؤٹ آف سٹاک ہونے کا ڈر ہو ہم اپنے بھر لیتے ہیں گودام، یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کا کیا حال، آٹے کی قیمتیں بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے ہی 24-25 بوریاں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو حکمت ہے نا کہ آٹے میں سنڈی پڑ جانا یا دالیں خراب ہو جانے گی، اس لیے کہ یہ امیر اموروں کے ہاتھوں میں نہ رہے، غریبوں تک پہنچے، ورنہ یہ خراب نہ ہونے کا ڈر ہوتا
تو آج میرے آپ کے جیسے تو کھانے پینے سے بیٹھے ہوتے ہیں نا خالص غذائیں، کیونکہ سب عمرہ کے تک ہوتا. یہ جو پالک ہے یہ ہمیں تازہ نہ ملتی، یہ جو سبزیاں ہیں آلو وغیرہ ہمیں تازہ نہ ملتے، امیر خرید لیتے، سالوں کے لیے اسٹور کر لیتے. نہیں نہ کر سکتے، نو ون کین. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت بھی ہے. لہٰذا پورے واقعے سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اب ایسی ان پر ذلت جو اس وقت اتری آج بھی ان پر ہے. دنیا کی ذلیل ترین قوم یہودی ہیں، ذلیل ترین، اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کنجوس ترین قوم یہودی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی اگر آپ ہسٹری کا شوق رکھتے ہیں تو ویکیپیڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھا کریں کیا حال ہوا ان کا. اس وقت بھی یہ ذلیل و رسوا کیے گئے اور رہتی دنیا تک یہ آج بھی ذلیل ہیں، قیامت تک ذلیل رہیں گے. تو یہ ان کا مختصر سوا. اب انہوں نے اپنے لیے کھیتی چوز کی. کھیتی سے اب اس کے آگے جو واقعہ شروع ہوگا وہ ہوگا گائے والا واقعہ، جس میں سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے، وہ چینل پہ اپلوڈڈ بھی ہے. آپ میں سے بہت سو نے سن بھی لیا ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیجئے گا، جس وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بھی البقرہ رکھا گیا. وہ والا واقعہ، اس کے بعد جو واقعات رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.